बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। सियासी सूरत हाल में जिस तरह के मामला चल रहे हैं कौम के सामने हैं, महंगाई ने अवाम का जीना दुभर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या उनके जो टारगेट्स है वो पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और स्पेशली जब हम शहर कायद की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जिस तरह तामीराती सिलसिला जो गैर कानूनी था, जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उनके मस्मार और उनकी जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनके हटाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। वफाकी हुकूमत से लेके सिंध हुकूमत के मंशूर में शामिल है कि हम लोगों को घर देते हैं, हम लोगों को रोज़गार देते हैं। लोगों से घर तो छीने जा रहे हैं लेकिन रोज़गार और घर देना भी रियासतों का काम होता है, रियासत माँ होती है। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत में देखे हैं। ग्रास रूट से, यूसी से आपने सियासत का आगाज़ किया और बिज़नेस कम्युनिटी में भी आपका एक मोतबर तारुफ है। आप रोटी इंटरनेशनल इंडस वैली के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप तामीर वतन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूए रवा भी हैं। सुल्तान ताजवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुल्तान ताजवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर हम आगाज़ करेंगे आपकी जो सोशल काम है, मैं सियासत पे भी आऊँगा। समाजी काम, ये गनी परवर लोगों का शहर है, शहर कायद। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग आवाम की फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। आप बताएंगे कि वो एसेट्स कहाँ से आते हैं, वो इतना तादाद में फ़ंड कहाँ से आता है? क्या आप फंड रेजिंग करते हैं, कोई आपके ऐसे ज़राए हैं, या सिर्फ अपने कारोबार से आप लोगों की फलाह और बहबूद करते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो कराची है वाकई ये बहुत ही करम फरमा लोगों का और दर्द दिल रखने वालों का शहर है। और वैसे भी कराची को माँ कहा जाता है। ये पूरे मुल्क को जो है वो जब कराची चलती है तो पूरा मुल्क चलता। तो यहाँ आप देखें कि सुबह से शाम तक ट्रेनों का तांता बता रहता है और लोग रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं और उन्हें खाने पीने की जो है वो कोई तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ जगह जगह दस्तरखान बिछे होते हैं, आपने देखा होगा। बहुत से NGOs हैं। तो और मामला ये रहता है कि फ़ंड्स, ज़ाहिर है कि वो हमारे कराची के लोग क्या पूरे पाकिस्तान के उम्मत इस्लामिया के लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ कहीं भी नुकसान का ख़दशा नहीं है। इसका इंडेक्स कभी नीचे नहीं जाता, यानी अल्लाह ताला से कारोबार करना। और ये अल्लाह ये जो दे देते हैं वही बचा लेते हैं अपने लिए। वहाँ की करेंसी बचती है जो आगे काम आनी है। अच्छा, लेकिन ताजवानी साहब, खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नेकी का काम है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम उनको रोज़गार प्रोवाइड करते, वो खुद कफ़ील होते, उनका वो इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना होता। हम रोज़गार के मौके पैदा क्यों नहीं कर रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तामीर वतन वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद ही ये है कि हम सस्टेनेबल इकनॉमिक जो है एक्टिविटीज़ भी जारी रखें और फलाह के काम भी करें। एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें हम करते ही हैं कि अगर कोई नादार या मुस्तहिक लोग हैं जिनको कपड़ों की ज़रूरत है, हम कच्चे कपड़े ख़रीद के उन ख़वातीन से जो घर में ये हुनर जानती हैं, अगर उनके पास सिलाई मशीन नहीं है, हमारा इदारा सिलाई मशीन उन्हें फराहम करता है। उसके बाद अगर हमें देखें, हमें क्या फ़ायदा है कि हम वो 600-700 रुपए की जो ख़वातीन के जो ड्रेसेस आम दर्जी लेते हैं तो उनसे हमें रियायत ये मिलती है कि अच्छा जी 400-450 में वो सी देंगी। तो वो उनको घर बैठे, फ़र्ज़ करें 400 रुपये हमने दिए तो 10 जोड़े हमने किसी खातून से सिलवा लिए एक हफ़्ते में, तो उसके 4000 रुपये उसे एक ऐसा गुज़र-औक़ात के लिए मिल गया रास्ता। तो हम इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं माशाअल्लाह। तो ये एक सस्टेनेबल इकनॉमिक एक्टिविटी भी है और लोगों के लिए फिर कहीं जाके वो लेने वाला हाथ कहीं जाके देने वाला हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पे भी बताइएगा कि क्योंकि आप लोग तो ग्रास रूट पे जाते हैं और कार खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं, ये जहेज़ की लानत को कैसे ख़त्म किया जाए? आपने बहुत सारे ऐसे मामला देखे, पेरेंट्स राब्ता करते हैं उन मुखैर हज़रात से कि हमें बेटी का जहेज़ चाहिए, हम बड़े मामलात में हैं, फिर लड़के वालों की तरफ से जहेज़ की बड़ी बड़ी डिमांड सामने आती हैं। तो इस पे क्या करना चाहिए कि इस मुआशरे को इस चीज़ से निकालें ताकि लोगों की बच्चियाँ गरीब लोगों की घरों पर बैठी हैं सिर्फ जहेज़ की वजह से? जाद भाई, बात यह है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि
ہم اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم میں کہوں گا ہمیں اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی فکر ہونی چاہیے. جو آپ نے بیسیکلی کوشچن کیا ہے نا, اور آخرت کیسے ٹھیک ہوگی کہ آپ کسی ایک کی زندگی ٹھیک کر دیں. بات سمجھا پایا آپ کو. اور یہ جو جہیز کا معاملہ ہے یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ مطلب ذہنی غلامی ہے, میں کہوں گا کہ ایک ایسا نوجوان جو اپنی اگلی زندگی سٹارٹ کرنے جا رہا, وہ آغاز کرے گا اپنی نئی زندگی کا, اس کا دار و مدار جو ہے دوسرے کے مال پر لگا کے, تو وہ کبھی بھی زندگی پنپ نہیں سکتی. اسے اپنے زور بازو پہ جو ہے وہ بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر آج کے نوجوان, ان پیرنٹس کو کیا کہیں گے؟ میں آ رہا ہوں, میں دیکھیں اس وقت میں پیرنٹس کے سے پہلے میں نوجوانوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. یہ ہماری نئی نسل ہوگی جو تبدیلی لائے گی, تو وہ اگر انکار کر دیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے, تو پیرنٹ نے تو ظاہر ہے اسے استعمال, وہ تو جو نیا نو بیاہتا جوڑا ہے انہوں نے, تو اگر نوجوان اس قابل ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, برسر روزگار ہے, تو اسے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے تبدیلی آئے گی. اور ظاہر ہے کہ جب نوجوان اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے تو ان کے پیرنٹس ظاہر ہے راضی بے رضا ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح اٹس راؤنڈ وے ادر rather than parents. مطلب آپ نے کہا کہ اس کا ویٹیج زیادہ ہے کہ اگر نوجوان خود انیشیٹو لیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بلکہ میں تو نوجوان لڑکیوں سے کہوں گا کہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں رشتے کو. آپ چاہے جتنا اچھا سونے کا لڑکا کیوں نہ ہو, آپ ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ جس کے ذہن میں لالچ ہے وہ پوری زندگی کیسے نبھائے گا آپ کے ساتھ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تعمیر وطن اور کن شعبوں میں کام کرتی ہے؟ آپ نے کہا کہ بہت سارے ہم شعبوں میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی تعلیم پر کچھ ہے آپ کی توجہ؟ دیکھیے بات یہ کہ تعمیر وطن نے, جیسے میں نے ابھی ایک پروجیکٹ آپ کو بتایا, عموماً این جی اوز ان معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیے پیچھے ہم جو وقت گزار کے آئے ہیں سجاد بھائی, بہت مشکل وقت گزرا ہے قوم پر کرونا کے حوالے سے. اس دوران جو غریب لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے, تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ مالک مکان جس کا دار و مدار بھی اسی کرائے پہ تھا جس نے مجھ جیسے کو دیا ہوا, تو اب یہ رہا کہ کوئی 9 مہینے کے کرائے چڑھ گئے, اور جو اب ان کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا, جتنا کر سکتے تھے کیا, پھر انہوں نے نوٹس دے دیا خالی کرے. ان سب کرایہ داروں کو, مالک مکانوں کو بلا کر میٹنگ کرا کے کچھ ایسا کام کیا کہ اچھا بھائی یہ جو موجودہ جو ہے نا اس کو آپ ڈیفرڈ کر دیں, وہ تعمیر وطن آپ کو ایک ساتھ کی صورت میں آپ کو دے گی, اور آپ کا کرنٹ جو ہے وہ یہ خود ادا کریں گے, کیونکہ وہ بار کرنٹ تو پوزیشن میں تھے لیکن وہ جو لائبلٹی تھی وہ ہم نے, تو وہ آج الحمدللہ آج کوئی لائبلٹی نہیں, سب کی چھتیں بچی ہوئی ہیں الحمدللہ, سب اپنے اپنے گھروں میں. آپ سوچیں کہ جن کی جوان بیٹیاں بچے چھوٹے, اگر وہ مالک مکان کو نکال دیں ان حالات میں تو در بدر خاک بسر وہ کہاں جائیں. تو یہ معاملات بھی ہم نے کیے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تعمیر وطن نہیں بلکہ روٹری انڈس ویلی کی جانب سے, پھر بحیثیت یو سی چیئرمین, اور اس کے علاوہ میرے جو بھی پرسنل معاملات ہیں, ان چاروں حوالوں سے ہم نے راشن کی جو کیمپین کی ہے الحمدللہ یہاں سے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے حصہ کا کام کیا ہے, روح کو سکون مل گیا الحمدللہ. اور جو آپ نے روح کے سکون کی بات کی, یقین کیجئے یہی جو ہے روح کا سکون انہی کاموں میں ہے, کسی اور کام میں ہے ہی نہیں. آپ انسان کی خدمت کریں, یقین کریں کہ آپ دل میں بڑا اطمینان محسوس کریں گے. بہت اچھی بات کی. تاجوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کا وقت ہوا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سے بات کریں گے کہ شہر قائد سبقہ اور اس شہر کا کون, اس شہر کی اونرشپ لینے والی سب سے بڑی جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان, آج کس قدر عوام کے بیچ میں ہے, وہ وفاق کے کولیشن پارٹنر ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, اور ان کے سیاسی کیریئر پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سینئر سیاسی اور سماجی شخصیت سلطان تاجوانی صاحب. تاجوانی صاحب، اب میں بات کروں گا کہ آپ کے سیاسی کیریئر پہ آپ نے گراس روٹ سے پالیٹکس کا آغاز کیا اور اس سیاسی جماعت سے وابستگی ایم کیو ایم پاکستان، جو کہ کہا جاتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اتنی آپ کی نشستیں ہوتی تھی کہ آپ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تھے، پھر سندھ کی دوسری بڑی جماعت. آج وہ آپ کے لوگ کہاں گئے، وہ ووٹر کہاں گئے؟ ہمیں دیکھا، ہم نے کہتے ہیں نا کہ وہ بات کی جائے جو خود دیکھی، کہ چاہے آفات ہوں، بارشیں ہوں یا ترقیاتی کام ہوں، آپ کے والنٹیئر، آپ کے کارکنان سڑکوں پر موجود ہوتے تھے. آج نظر نہیں آتے. بات یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. لوگ بھی وہیں موجود ہیں، ووٹر بھی وہیں موجود ہیں، ہم جیسے گراس روٹ لیول کے کارکنان بھی وہیں موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا گراس روٹ لیول، تو ہم نے تو ظاہر ہے ہماری تو گروتھ ہی ہونی ہے. کچھ لوگ جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آئیں گے جو پیراشوٹ سے آتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے جائیں گے، جبکہ گراس روٹ ہمیشہ اوپر جانا ہے. تو دیکھیے، ہم تو گراس روٹ لیول کے کارکنان ہیں، اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کوئی ادھر ہے کوئی ادھر، ایسی بات نہیں ہے. اردو اسپیکنگ جو ہے نا، ایک پلیٹ فارم ہے اس کا کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بہت ساری نشستیں ملی ہیں تاجوانی صاحب شہر قائد سے. سر اب میں وہ فرشتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے یہاں تک محدود رہنے دیں، کیونکہ خلائی مخلوق کو میں نہیں جانتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح آئے ہیں، اب تو 3 سال کے بعد سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا کیا جادو تھا اور کیا ہو گیا، اور اس کے نتائج جو ہے ہم بھگت رہے ہیں. جس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، آج وہ رونا رو رہا ہے مہنگائی کا. آپ دیکھیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور آج جو ہے، میں اب آٹے دال کے بھاؤ کی نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، یہ تو ریپیٹیشن ہو جائے گی، بٹ یو نو ایوری تھنگ کہ جی معاشرہ اب اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں حلال اور حرام کی تمیز لوگ بھول جائیں. تو تاجوانی صاحب، آپ پی ٹی آئی وفاقی حکومت کا اگر آپ کو شکوہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، تو کولیشن پارٹنر تو آپ ہیں، آپ وہ کولیشن چھوڑ دیں. سر بالکل صحیح کہا، اور ہم نے تو ایز اے پارٹی یہ کہا ہے کہ ہم بیگیج اٹھانے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے، ہم نے تو بڑی کلیئرلی کہا جس حد تک ہم ساتھ دے سکتے ہیں دے رہے ہیں، لیکن جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں وہاں ہم ان کا حصہ نہیں ہے نا سر. تو اس کو آپ مد نظر رکھیں. جو بھی، اور دیکھیں، حکومت میں ہونا اور حکومت کے ساتھ ہونا دو مختلف چیزیں. تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اچھا، اس سے حکومت ہماری ماضی میں بھی آپ کے اتحاد رہا ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں، کیا ابھی بھی متوقع ہے کیا اتحاد کر سکتے ہیں؟ اور لیٹ سپوز اگر آپ یہاں پہ اتحاد کرتے ہیں سندھ حکومت کے ساتھ، تو آپ کو منسٹریاں بھی ملیں گی اور آپ بخوبی ڈائریکٹ آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیسیشن صحیح تھا، وفاق میں بیٹھنا یا سندھ میں بیٹھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سیاست کسی ایک سیدھی لکیر کا نام نہیں ہے. حالات دیکھ کے جو ہے سیاستدان وہ ہے جو حالات دیکھ کے اپنے فیصلے کرے. تو جب ہم نے وہ فیصلہ کیا تھا تب وہ صحیح تھا. اب ہم نے یہ فیصلے آپ نے دیکھے ہیں وہ حالات کے حساب سے. آج شہر قائد کو ضرورت ہے اس ایم کیو ایم پاکستان کی، یا آپ کو لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں؟ سر دیکھیے، بات یہ کہ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ کہوں گا کہ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ حالات کیا ہیں کہ کراچی کا نوجوان یا اربن سندھ کا نوجوان نوکری سے جو ہے وہ بالکل فارغ ہے، اسے مرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ عزیز بھٹی تھانے کے سامنے مرتا ہے 9 بجے تو 11:30 بجے اس کی ایم ایل او کٹتی ہے. تو کراچی کے نوجوانوں کے پاس نہ روزگار ہے، نہ تعلیم کے مواقعوں کا کوئی منصفانہ نظام ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی ذرائع ٹرانسپورٹ. آپ دیکھیں کراچی کا تو وہ حال ہے کہ کراچی میں بس عجب تماشا دیکھا، نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا. تو بلدیاتی نظام اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس بھی تھا، آپ لوگوں کے میئر بھی تھے. آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آگے پھر بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں، اس اسٹرکچر میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے رہ کر، وہ ٹھیک تھا یا جس طرح وفاقی حکومت کے لیے ہم ایک نیا نظام لائیں گے؟ دیکھیے، اگر تو اسی نظام کے تحت بلدیات کے الیکشن ہونے، تو میرا خیال ہے کہ میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 سال ضائع ہوئے ہیں جو میں نے ایز اے چیئرمین، کیونکہ بلدیہ کوئی اختیار تھے ہی نہیں.
مطلب جو برڈن سم ڈپارٹمنٹ تھے وہ دے دیے گئے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس, اور وہ بھی ہمیں جو ماہانہ 2 لاکھ کے قریب دیا کرتے تھے شروع کے اوائل میں, اس کے بعد وہ 5 لاکھ ہو گیا. تو یہ کراچی کے لیے بالکل مناسب اماؤنٹ نہیں ہے. بہت بڑا ایریا ہوتا ہے یو سی کا, اس میں طرح انواع کے ڈیولپمنٹ کا. اب دیکھیے میں نے اپنے زمانہ خدمت میں گنگا بائی کمپاؤنڈ ایک ہماری جگہ ہے, وہاں 40 سال سے کوئی لائن نہیں تھی سیوریج کی, وہ میں نے ڈلوائی. اب ظاہر ہے کہ بڑے مشکل سے ڈلوائی لیکن ڈلوا دی. اور اس کے علاوہ بہت سارے مطلب ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. 5 لاکھ روپے جس میں ہمیں وراثت میں اتنے ملازمین کی لسٹ دے دی گئی 8-8 10-10 کہ وہ تنخواہوں میں آدھی 50% تو اس میں. اور پھر ہمارا نظام یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر آپ نے لاکھ روپے کی ڈسبرسمنٹ کرنی ہے تو پھر ادھر ادھر سے وہ کرا کے آپ کے ہاتھ میں 75,000 ہی آئیں گے. کیا ہونا چاہیے نظام, اس میں کیا امنڈمنٹ ہونی چاہیے, کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ سر 2013 کا جو نظام ہے وہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. 2001 پر جب آ جائیں گے بلدیات کے تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب لیجسلیشن ہے بلدیاتی نظام کے لیے, اسی پر آنا چاہیے. جب اثر انداز بھی ہو سکے جو منتخب نمائندے ہیں, اگر وہ آپ کے نظام پہ اثر انداز نہیں ہے تو وہ کس طرح جو ہے نظام کو چلائیں گے. ان کو مطلب کچرا اٹھانے کی, دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں بڑی آسان سی بات ہے. سیوریج کراچی واٹر بورڈ اینڈ سیوریج کے انڈر, کچرا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر. اچھا وہ نقشے وغیرہ وہ جناب علی. اچھا تو آپ کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا, کیا کریں گے؟ مطلب آپ بلدیات کا نظام کیسے چلتا؟ تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں کچرے نہ ہو, گندا سیوریج کا پانی نہ ہو, پانی آتا رہے. اچھا اب میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں, میرے علاقے میں ایک موٹر سائیکل گلی کہلاتی ہے جو بلوچ پارک اور اقبال سینٹر کے درمیان ہے جہاں میری رہائش ہے. ایک نوجوان کو کتوں کے ریوڑ نے ایسا جو ہے بھمبوڑا ہے, جس کی میں نے پھر ساؤتھ جو ہے ڈی سی ان کو بھی شکایت کی. تو کتوں کا راج ہے سندھ میں بھائی, آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ہے وہ ان کے پیکس گھوم رہے راتوں کو, فجر کے وقت بزرگ جو ہے وہ جا نہیں سکتے ہیں. تو میں تو اپنے لیکن ان کا اسٹیک ہے سندھ میں, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, جبھی وہ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں سندھ میں. تو اگر آپ کو سندھ حکومت سے تحفظات ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, آپ بھی اسی شہر کے آنرشپ لیتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ مفاہمت کے ساتھ یہ معاملات بہتر ہو جائیں اور آپ کو سندھ حکومت آن کرے اور یہ تمام معاملات حل ہو جائیں. سر بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. آج کل تو جتنی کرپشن جو ہے سندھ میں, یہ ارباب اختیار اور ارباب حکومت لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا انجام میں گلستان کیا ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ کوئی کام تو دور, یہاں جتنے فنڈز ہیں وہ کہاں لگتے ہیں. چلے ہم یہ مان لیں کہ یہ کہیں سندھ میں لگاتے ہیں, دادو میں لگاتے ہیں, لاڑکانہ میں لگتا ہے, کہیں رتو ڈیروں پہ لگتا ہے, نظر آئے آپ جا کے دیکھ لیجیے. مرتضیٰ وہاب سے کتنے پر امید ہیں؟ جب مرتضیٰ وہاب کی تعیناتی ہو رہی تھی تو سب نے, اہل کراچی نے ان کو ویلکم کیا تھا. بالکل بھی نہیں. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ کہوں گا کہ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ ایز اے پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا تقرر جو ہے نا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اسپوک پرسن تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں, تو ان کو اسٹیٹ اوے شہر حوالے کر دینا, تو یہ اس کے سیاسی ہی مقاصد ہیں. فلاحی تو نہیں ہو سکتے, شہر میں فلاح نہیں کر سکتا ایسا شخص جو کہ خود سیاسی مطلب پارٹی سے آئے اور وہ اپنی پارٹی کو نوازے گا, اپنے علاقوں کو نوازے گا. یہاں ان علاقوں کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی جو ہم روتے گاتے رہتے ہیں. شادی حال جو ایسوسیشنز ہیں, ان کے جو مالکان ہیں, کووڈ کی اس آفت کے بعد خاصے پریشان دکھائی دیے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اب پریشانیاں ختم ہوئیں؟ اب تو شادیوں کی سیزن ہیں اور وہ ایس او پیز کے معاملات تھے, پھر لیبر کو سیلریز کے معاملات تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی لون ہی نہیں, پوری کاروباری جو برادری ہے وہ پریشان تھی. خاص طور پہ کراچی پر تو گورنمنٹ آف سندھ کا خاص مطلب مہربانی تھی کہ جناب 6 بجے جو ہے
وہ ٹھیک سے کرونا آئے گا تو 6 بجے آپ نے بند کرنی ہے، اور جناب صبح 6 بجے کھولیں اور 6 بجے، کوئی پلان نہیں، کوئی اس کا. تو آپ لوگوں سے بزنس کمیٹی سے تجاویز نہیں لی گئی کہ نہیں بتائیں سر، ہم نے کیا کرنا بالکل. ہے؟ جبھی تو ہم نے دھرنے دیے، جبھی تو ہم نے بھوک ہڑتالیں کی، جبھی تو ہم روڈوں پہ آئے، جبھی تو ہم نے احتجاج کیے، پریس کلب پہ بھی کیا، ہم نے جو ہے وہ کئی میٹنگیں کی، اور اس کے بعد جا کے الحمدللہ وہ تو حالات خود ہی بدل گئے. ورنہ انہوں نے تو ٹھیک سے مطلب ایک دھندا کھولا ہوا تھا 6 بجے. اچھا، مارکیٹوں کے ریٹ بندھے ہوئے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کھولنا ہے تو اتنے پیسے پہنچا دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو معاملات کراچی میں تو دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہاں کا مقامی تو ہے نہیں یہاں ملازمتوں میں. یہاں تو ٹریفک بھی جو ہے وہ باہر جو بیرون شہر ہیں وہاں سے آ کے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سارا نظام جب چلتا ہے اور اس پہ جب کرپشن آتی ہے تو وہ کرپشن بھی انہی کی جیب اچھا، میں اس جاتی ہے. تاثر کو کیسے ختم کیا جائے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایون ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی باہر سے آتے ہیں، اسی صوبے کا ڈومیسائل نہیں ہے ان کے پاس؟ سر ڈومیسائل کے اوپر بات کریں گے تو بات بڑی دور تک جائے گی، بات پہنچے گی تیری جوانی تک. یہاں تو حال یہ ہے کہ بھرتیاں ہوتی ہیں دادو میں، پوسٹنگیں ہوتی ہیں کراچی میں، اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ یہاں کی جتنی ویکینٹ ہے وہ سانگڑ تو بدین تو وہاں بھرتیاں ہو گئیں اور کراچی میں پوسٹنگیں ہو گئیں. اور جہاں تک ڈومیسائل ہے، جعلی ڈومیسائل سر، جعلی ڈومیسائل جس کو ہم نے مطلب اس کی پٹیشن آپ لوگوں نے پٹیشن دائر بھی کی ڈالی ہے. جی جناب. تو کچھ وہ رزلٹ آئے اس کے؟ سر وہ تو اب وہ جو جعلی کورٹ کا کام. ڈومیسائل کے جو معاملات تھے وہ بننا کم ہوئے نہیں جناب ہوئے؟ جناب جناب وہ کافی حد تک اس کا روک تھام ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی آئیں گے کراچی کے نوجوان خواجہ کے لیے. اظہار حسین صاحب کی آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کا بچہ جب فوڈ پانڈا یا اس طرح کی جو کوریئر سروسز ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں وہ جب چلاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن آپ کے ادوار میں بھی آپ کو کئی مواقع ملے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھرتیاں کرنی چاہیے تھیں؟ سر پھر میں وہیں آؤں گا کہ ہم نے اپنے جو دور شمولیت تھا گورنمنٹ میں، پھر اس کو کہوں گا جو دور شمولیت تھا، ہمارا دور نہیں تھا، ہماری حکومت نہیں تھی، حکومت میں شمولیت تھی اگر آپ اس بات کو کر رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں جو لوگ میرٹ کو پورا کرتے تھے ان کو ہم نے بالکل لگایا. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ 5ویں پاس کی ہوئی ہو سندھ میں اور یہاں لا کے ڈپٹی کمشنر لگا دیں. یہاں تو یہ ہو رہا دیکھیے نا. تو ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ میرٹ پہ یقین رکھتی ہے. آج بھی میرٹ آگے بڑھتے ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اس وقت او آر سی کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر ارشد رباط صاحب کے ساتھ. کیا ایک اور ایم کیو ایم کا دھڑا بننے جا رہا ہے؟ آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ کیا کہتی ہے؟ اب الیکشن قریب ہے، اسی سیزن میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ماضی بھرا ہوا ہے کہ وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، پارٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. شہر قائد کی سیاست آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اردو اسپیکنگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کوئی نام دے لیں، لیکن جو متحدہ قومی موومنٹ کے اغراض و مقاصد ہیں اس کو انشاءاللہ اسی نشان، اسی سمبل کے تحت پورے جو ہیں کیے جائیں گے کہ جی کراچی کی سیفٹی ہو، کراچی کی عوام کی سیفٹی ہو. ان کو پروسپر کرنا چاہیے. کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے تو کراچی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے. فنڈز میں وفاق اس کو وہ حصہ دے جو کراچی کا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اب دیکھیں، آپ نے الائز کی بات کر دی، لیکن میں برملا کہوں گا 1100 ارب جو ہے، میں آج تک مجھے حسرت ہے کہ کراچی کو ملے. کیا ہی بات ہوتی کہ واقعی یہ وعدہ پورا ہوتا تو کراچی کے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہونے والا. یہ جو مختلف جتھے بن گئے ایم کیو ایم پاکستان کے، کوئی پی ایس پی تو او آر سی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وقت بہت بڑا جو ہے ایک عنصر ہے. صحیح وقت صحیح جواب کے لیے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ مجھ سے روابط میں ہیں. ایم کیو ایم بہادر آباد کا کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ روابط میں ہیں. اس طرح تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک اور سیاسی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں کراچی میں اور یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ سر میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ، بہرحال میں نے کہا وقت جو ہے بہت بڑا عنصر ہے صحیح جواب کی تلاش کے لیے. وقت کا انتظار آپ بھی کریں، میں بھی کریں. کیا پیغام دیں گے اہل پاکستان کے نوجوانوں کو اور شہر قائد کے نوجوانوں کو؟ کس طرح ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟
دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے نوجوان جو ہے ہراول دستہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہی سب سے پہلے جو ہے وہ بوجھ برداشت کرتا ہے. اور پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کی 60% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر ہے. تو میرا تو نوجوانوں کو یہی پیغام ہوگا کہ وہ جو ہے 2-3 چیزوں جو اصولی باتیں اگر اس پر کام کر لیں، وقت کی پابندی کریں، اپنے جو ہے کامیابی کے پیچھے نہ لگیں بلکہ ہارنا بھی سیکھیں. ہار کر کامیاب ہونا اصل بات ہے. اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنی اصلاح کے لیے ویلکم کریں. تو نوجوانوں کو اپنا جو ہے کردار خود نکھرتا نظر آئے گا اور وہ سماجی اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. ویسے تو لیتے ہی. اچھا شہر کیسے کہیں دور بھی جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تو آپ نے جیسے شروع میں پروگرام میں کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، لیکن جب ہم سندھ سے باہر جاتے ہیں دوسرے اضلاع میں یا دوسرے صوبوں میں تو وہاں پہ تو غربت کا عالم یہاں سے بھی زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان این جی اوز کو وہاں بھی جانا چاہیے؟ سر ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو دیکھیں، ہم تو خیر دور دور بھی جاتے ہیں، لیکن آپ دور کو تو دیکھیں، دور تو آپ جب جائیں جب آپ اپنے قرب و جوار کو فلفل کر لیں. یہاں تو کراچی اتنی بڑی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کہیں گوڈ میں چلے جائیں، گڈاپ پہ، ملیر، تو یہیں آپ کو وہ غربت نظر آ جاتی ہے. تو دور جانے کا اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے. 1 منٹ آپ کا دوں گا. یہ جو کرونا کی آپ نے بات کی، یہ جو راشن کی میں نے کیمپین کی بات کی، یقین کیجئے ایسے سفید پوش کہ وہ میرے گھر پر آ کر میری جو زوجہ محترمہ ہیں آسمہ سلطان تاجوانی، وہ جنرل سیکرٹری ہیں تعمیر وطن، ان کو یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی جب ہمارے بچے سو جائیں اس وقت آپ آ کے راشن دیں. یہ میں شہر کی بات کر رہا ہوں، آپ تو دور کی بات کر رہے ہیں. میں تو شہر میں ایسے متوسط طبقہ جو آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی حالت ہے. تو اللہ معاف کرے. اور اب آپ دیکھیے کتنا مہنگائی کا جو افرائض ہے وہ کہاں جا کے رکے گا. واللہ عالم بالصواب. اللہ ہم سب پر اپنا حفظ و امان رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تاجوانی صاحب، آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین، الیکٹرک ووٹنگ مشین کی بھی باتیں چل رہی ہیں، پھر جو ایک موجودہ نظام ہے اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں، لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے، لیکن اپوزیشن جا رہی ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بہتر رہے گی؟ سر ٹیکنالوجی پہ انحصار کرنا اچھا ہے. یہ ایک انوویشن جو ہے وہ زمانے کی ضرورت ہے. لیکن جو اب تک تجربہ ہوا ہے، ابھی میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات کروں، مطلب میں نیگیٹو وے میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن سمجھانے کے لیے نیشنل بینک کا پورا سسٹم جو ہے بلاک ہو گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ابھی اسی طرح جو ہے وہ، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، خدا نخواستہ نیشنل بینک کی نہیں، تو ہیکرز کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نظام جو ہے نا، یہ میکینزم جو ہے، اور خاص طور پہ الیکٹرانک، اس میں بڑے کوڈز ہیں، بڑے آنکڑے بازیاں ہیں، اور جنہوں نے جس کو لانا ہے، ملک کے دشمن بھی بہت ہیں جو سائبر ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ جو ودن دا کنٹری لوگ یہ سوچیں کہ کس کو کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی، کیونکہ اس میں میکینزم ہے، مینول نہیں ہے کوئی چیز. میں نے اس میں کیا کرنا ہے، وہ تو میں نے کوڈ دبانا ہے، تو ووٹ نے چلا جانا ہے ڈبے میں، تو کاؤنٹنگ میں وہی آئے. جو ہم نے پچھلے الیکشن میں جو ہے 18 کے وہ فارم 45 اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آر ٹی ایس پر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھی کہ آر ٹی ایس سسٹم اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، پھر ٹیکنالوجی جب متعارف کروائی جا رہی ہے. وفاقی حکومت کا ایک منشور تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، لیکن اس میں بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو ریزرویشن آئے. دیکھیں ریزرویشن آئے شروع میں، ہماری جماعت کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اپنے جو ریزرویشن دیے تھے، اس کے بعد جو ہے کچھ معاملات جو ہے کلیئر ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے مفاہمت کی کہ ہاں ٹھیک ہے. ابھی بھی ریزرویشن اپوزیشنز کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے اس کو کلیریفائی کریں گے. ابھی وہ بھی جو ہے عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اگینسٹ. دیکھیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ وقت کا انتظار کر لیتے ہیں. چلیں ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. کوشش یہی ہوتی ہے اپنے پروگرام میں مثبت چیزوں کو آپ تک پہنچائیں. مجھے ساجد حسین اور میری ٹیم کو اجازت دیں. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.